बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आज 18 अगस्त है और हफ्ते का पहला दिन सोमवार है। एक नया वीलॉग और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, लेकिन सबसे पहले मरसिया पढ़ूँगा अपने पठान भाइयों का, KPK का। वहाँ पे हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और अब स्वाबी भी क्लाउड बर्स्ट की जो है वो लपेट में आ गया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो चुका है। और जब मैं इमदाद की अपील करता हूँ ना, तो मेरे मोहतरम व्यूअर समझते हैं कि इमदाद जो है ना वो लाखों की होती है या करोड़ों की होती है। ये 100 रुपये भी जो इमदाद का है ना, 100 रुपया, ये भी जो है ना वो काफ़ी होता है, क्योंकि आपकी जितनी इस्तिताअत है और इस 100 रुपये को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ें और अपने भाइयों की मदद करें। अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। कोई अगर मेरे हवाले करना चाहे तो मैं अपना जो है ना वो आपको इजी पैसा दे दूंगा और आपका एक एक रुपया जो है जाकर उनके हाथ में दूंगा। ये इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से भी करूंगा और आप भी अपना हिस्सा डालना चाहें तो मैं वहां जाकर आपको पूरी वीडियो बनाकर वो दिखाऊंगा कि हकदारों तक जो है वो हक पहुंच गए। मसलन मैं आपके सामने थोड़ा सा नुकसान पेश करता हूं। 401 अफराद कंफर्म जो रिपोर्ट है NDMA की कि 401 अफराद जो है वो इसमें शहीद हो गए हैं और इसमें एक ख़ानदान के 27 अफराद भी शामिल हैं। ज़हन में रखें, 27 अफराद। इसके अलावा 2300 जो मकानात हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं। 2300 ये मुकम्मल तौर पे तबाह हुए हैं। उसके बाद 4013 जो घरों को है वो नुकसान पहुंचा है, यानी अब वो रहने के काबिल नहीं हैं। इसके अलावा 600 जो सरकारी स्कूल्स हैं वो उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ बिल्कुल जो है वो बह गए हैं और कुछ जो है वो डैमेज हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है वो हुआ है 4054 जो है ये मवेशी। आपको पता है कि ज़मींदार के लिए और एक गरीब आदमी के लिए उसका मवेशी क्या अहमियत रखता है। 4054 मवेशी जो है वो इस पानी में बह गए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी ये तबाही है और अभी मज़ीद इसकी 4 दिन की जो है वो पेश गोई है। तो अल्लाह पाक उन पर रहम करे। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं अब्दुल हमीद साहब, इनका जिक्र न करना वो ज़्यादती होगी। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पानी आने से पहले, यानी वो जो स्कूल था उसमें 900 बच्चे बैठे थे, 900 बच्चे, यानी पानी आने से पहले अब्दुल हमीद साहब ने जो है बच्चों को फ़ौरन स्कूल से निकाला और उन्हें कहा कि महफूज मकामात तक जो है वो आप लोग शिफ्ट हो जाएं, घर शिफ्ट हो जाएं। पूरे का पूरा 900 बच्चा और स्टाफ वो बच गया और तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर पानी वहाँ पहुँचा और उन्होंने उस पानी ने पूरा स्कूल जो है वो बहा के ले गया। ये हैं वो हीरोज़ और ये हैं वो अवार्डों के और ये हैं तमगों के जो है ना वो हकदार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो प्रिंसिपल साहब को, अब्दुल हमीद साहब को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने 900 ख़ानदानों के चश्मों चिरागों को जो है वो अपनी छठी हिस्स की मदद से बचाया कि पानी आ रहा है, तुम लोग महफूज मकाम तक पहुंच जाओ, और वो पहुंच गए। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल साहब के बयान की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो एक डंपर है। पाकिस्तान एक कूड़े का और बजरी का ट्रक है, जबकि जो इंडिया है वो एक चमकती हुई और नई मर्सिडीज़ है। जब डंपर और मर्सिडीज़ का जो है वो टक्कर होगी तो मर्सिडीज़ का क्या होगा और डंपर का क्या होगा। ये होते हैं जो है ना गैर मुंतखब लोग, ये होते हैं पैराशूट से आए हुए लोग, यानी जिनको लोगों की कोई परवाह नहीं होती। हमें इंडिया को मर्सिडीज़ कहने पे कोई एतराज़ नहीं है, इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है और ये मोहसिन नकवी एंड कंपनी के लिए शर्म की बात है, लेकिन हमें पाकिस्तान को डंपर कहने पर एतराज़ है।
اس سونی دھرتی کو جسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نام پر اور کلمے کے نام پر جو ہے وہ وجود میں آیا، اس کو ڈمپر کہنے پر ہم شدید احتجاج کرتے ہیں، اور اگر آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کومنٹس میں محسن نقوی پر لعنت ڈالیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 265 ارب، اب اس کو دل تھام کے سننا ہے، 265 ارب جو ہے وہ بجلی کی وصولی، یعنی بجلی کے بلوں کی وصولی میں حکومت ناکام ہے۔ 265 ارب۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ 265 ارب پورے کس طرح کیے جاتے ہیں؟ تو یہ جناب ہم پہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، ہم پہ جو بل دیتے ہیں، جو شریف لوگ ہیں، جو ڈرتے ہیں، جو قانون کی جو ہے نا وہ پیروی کرتے ہیں۔ 265 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے، یہ پہلے تھا 374 ارب، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے سیاسی خاندان ہیں، جن کے اے سی فری چلتے ہیں، جن کی ملیں فری چلتی ہیں، جن کی صنعتیں فری چلتی ہیں۔ 265 ارب کا ڈیفیسٹ ہے، اور وہ لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں، وہ تو 1 روپے بھی نہیں چھوڑتی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو آرمی چیف ہیں، پہلے یہ مخالفت کر رہے تھے کہ غزہ پر مکمل کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، یہ فساد کو دعوت دینے والی بات ہے، لیکن اب ان کو سمجھا دیا گیا ہے، اور اسرائیل کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے غزہ پر مکمل طور پہ قبضے کی منظوری دے دی ہے، اور حملوں میں شدت کا بھی حکم دے دیا ہے، اور لعنت ہے ان 1.5 ٹن اور 1 ٹن کے جو ہے نا وہ اسلامی ممالک کے حکمرانوں پر، جو سر پہ ویسپے کے ٹائر باندھتے ہیں، جو رومال باندھتے ہیں، جو گگرے پہنتے ہیں، لہنگے پہنتے ہیں دلہنوں والے، اور ان کی جو ہے نا ہوتے ہوئے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جی غزہ پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد ذرا اگلی خبر سنیں۔ مقامی بینکوں سے حکومت نے قرضہ لیا، یہ تو ٹھیک ہے، چلیں یعنی اللے تللے پورے کرنے کے لیے ذرا آپ ریشو دیکھیں، کس ریشو پر قرضہ لیا گیا۔ یہ رانا غلام قادر صاحب کی خبر ہے، جنگ میں 15.82% پہ قرضہ لیا گیا، 15.82%۔ اب جو دوست میتھس جانتے ہیں، یعنی 100 روپے پر 15 روپے 82 پیسے، یعنی 16 روپے، یہ جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ 100 روپے پہ 1000 پہ کتنے بنیں گے، 1 لاکھ پہ کتنے بنیں گے، یہ تو کروڑوں اربوں میں قرضہ لیتے ہیں۔ 15.82 مہنگے ترین قرضے لیے گئے اپنے اللے تللے پورے کرنے کے لیے، اپنے جاپان کے دورے پورے کرنے کے لیے۔ پھر جاپان کے دورے پہ ایئر فورس 1 دیا گیا، مکھیہ منتری کو جرنیلوں نے ایئر فورس 1 دیا، اس جہاز پہ وہ گئی۔ 2 لاکھ کے جوتے تھے اور 11 لاکھ کا ہینڈ بیگ تھا، ان لوگوں کو مسلط کیا گیا، اور یہاں پہ 15.82% شرح سود پہ قرضہ لیا گیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ نے اتارنا ہے، یہ میں نے اتارنا ہے، ہم گزر گئے تو ہماری اولادوں نے اتارنا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ 78 سال سے ہو رہا ہے، ہر کوئی تماشا دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے، بہرحال یہ بھی اب ہمارے کھاتے میں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں نے امریکہ میں ایک نئی لہر پیدا کی ہے، اور وہ لہر ہے مہنگائی کی، اور اس سے تیزی کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ہے وہ گر رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف لگائے، مقابلے میں جن ملکوں پہ ٹیرف لگے انہوں نے بھی ٹیرف لگائے۔ اب ان ملکوں کی چیزیں جو امریکہ میں آ رہی ہیں وہ ٹیرف کی وجہ سے مہنگی بک رہی ہیں، مثلا 1 روپے والی چیز وہ 100 روپے میں یا 1.5 روپے میں، کوئی بریڈ ہے، کوئی کپڑے ہیں، انہوں نے بھی ٹیرف لگایا، تو جو مقبولیت ہے وہ تیزی سے گر رہی ہے۔ یہ رپورٹ ہے جو ہے نا وہ امریکہ کے اخبارات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیرف والی پالیسیاں ہیں، یہ پالیسیاں کم اور بلیک میلنگ زیادہ ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ صرف انڈیا کے ساتھ معاملات دیکھیں، 1 ارب اور 40 کروڑ کی وہ منڈی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح چین کے ساتھ جو ہے نا وہ سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، کینیڈا کے ساتھ پھنسائے ہوئے ہیں، بہرحال ان کی مقبولیت جو ہے وہ روز بروز کم ہو رہی ہے۔
اس کے بعد ایک سفید بالوں والی ماں جی گرفتار ہوئی ہیں، جو ہے نا وہ ایک ASI صاحب ہیں، ان پہ 290 اور 291 کے تحت ایک ASI نے جو ہے وہ مقدمہ درج کرایا ہے، اور ماں جی جو ہے نا وہ کوئی مسز بخاری تھی، ان کے سفید بال تھے، اور ان کے پاس کیا نکلا ہے 5 کلو ہیروئن یا 10 کلو افیون نہیں، ان کے ہاتھ میں تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ روڈ کے درمیان میں کھڑی تھی ماں جی سفید بالوں والی، یہ روڈ کے درمیان میں کھڑی تھی، ٹریفک کا بہاؤ متاثر ہو رہا تھا، لہٰذا میں ASI ان کے خلاف مقدمہ درج کراتا ہوں، اور پھر مقدمہ درج کر لیا گیا، اور وہ ویڈیو وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں ماں جی روڈ کے کنارے کھڑی ہیں، اور ماں جی کے ہاتھ میں جو ہے وہ قائد اعظم کی تصویر ہے، اور قائد اعظم کی تصویر آپ کو پتہ ہے آج کل، یعنی قائد اعظم کی اور عمران خان کی، قائد اعظم کے فرمودات، بیرکوں میں واپس جاؤ، سویلینز کے نیچے کام کرو۔ پاکستان سے باہر ایک سفارت خانے میں تقریب ہوئی ہے، وہاں پہ خاتون نے احتجاج کیا ہے، وہاں پہ جی ترانے گائے جا رہے تھے فیلڈ مارشل صاحب کے، پاک آرمی زندہ باد، تو وہ خاتون کھڑی ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا دن ہے، یہ 14 اگست ہے، یہ فیلڈ مارشل کا دن ہے، ہمیں یہ تو بتایا جائے۔ پھر وہ خاتون جو ہے وہ سٹیج پر چڑھی، انہوں نے پاکستان زندہ باد کا جو ہے وہ نعرہ لگایا، اور انہوں نے قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگایا، پھر وہ تقریب چھوڑ کر جو ہے وہ چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو مجید صاحب ہیں، یہ 2 سال کی سزا کاٹ کر آئے ہیں، ملٹری کورٹ نے ان کو سزا دی تھی، انہوں نے بڑا حیران کن انکشاف کیا ہے، اور یہاں سے آپ قانون کی حکمرانی، آپ ملک کی حالت، آپ ملک پہ جو قبضہ ہے اس کی صورتحال ملاحظہ فرمائیں۔ مجید صاحب جو کہ خود وکیل ہیں، اب پورا نام مجھے ان کا نہیں آتا، وہ خود وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایک ایک بندے کو بلایا گیا، ایک ایک بندہ بلایا گیا، اور وہاں سے سپاہی آتا، سپاہی ہمیں کہتا ہے جی کہ آپ کو 10 سال کی سزا ہے، سپاہی فوجی 10 سال 2 سال 5 سپاہی، یعنی سپاہی یا آفریدی بنا ہوا ججوں کے سامنے، کون تھا فیصلہ کرنے والا، کون بتا رہا تھا سپاہی کو؟ وہ مجید صاحب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں سپاہی بلاتا، یعنی ہم جاتے ایک بندے کو کھڑا کرتے، ادھر سے سپاہی آتا، سپاہی کہتا آپ کو 2 سال، چلو جی۔ پھر جو ہے نا بندہ آتا، حسان نیادی آیا، ادھر سے سپاہی آیا، انہوں نے کہا 10 سال، پتہ نہیں تھا کہ کون دے رہا ہے سزائیں، نہ ہمیں سامنا کرایا گیا۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہاں تو پتھروں کی بارش ہوگی، یہاں تو پتھروں کا سیلاب آئے گا، جس کا جو ہے نا علاج معافی ہے، وہ کہتے ہیں عمران معافی مانگے، ہم تو معافی نہیں مانگیں گے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مجید صاحب کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ کوٹ لکھپت میں پہنچا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلے دن پھر فوجی آ گئے، اب فوجیوں کے پاس درخواستیں تھیں، درخواستوں پہ تھا وہ گاڈ کمپلیکس، کل بھی آپ کو بتایا تھا، خدا ہونے کا خناس، درخواستیں تھیں کہ جی مؤدبانہ گزارش ہے چیف آف آرمی سٹاف، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ فوجی کہتے ہیں ان پہ دستخط کر دیں تو چیف صاحب آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگلے دن فوجی درخواستیں لے کر آ گئے، تو مجید صاحب کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں جی نہیں، ہم نے کوئی سائن چائی نہیں کرنے، آپ درخواستیں واپس لے جائیں۔ بلکہ مجید صاحب چونکہ وکیل تھے، انہوں نے اتنا لمبا چوڑا خط وہ چیف جسٹس کے نام لکھ دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے سپاہیوں نے سزائیں سنائیں اور اب جو ہے نا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ معافیاں مانگیں، سچے دل سے معافیاں مانگیں۔ سورہ بقر کی کچھ آیات بھی سنائی گئی، انہوں نے خط لکھ کے فوجی کو پکڑوا دیا کہ یہ یا آفریدی تک پہنچاؤ۔ لیکن کون یا آفریدی؟ وہ لیلا، وہ اردلی، وہ چپڑاسی، بقول شاید خاقان عباسی جسے تنخواہ مل رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے ان کے نام جو ہے وہ خط لکھ دیا تھا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ اس کو 70 سالہ جو ہے نا وڑائچ تیارہ قرار دیا ہے متیو اللہ جان نے سہیل وڑائچ کو کہ یہ ڈیزل جو ہے نا ڈیزل والا کالا دھواں مارتا، یہ 70 سالہ یہ وڑائچ تیارہ، اس کی ملاقات کیا ہو گئی ہے فیلڈ مارشل صاحب سے، یہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھ رہا ہے۔ آپ غور کریں نا کہ واقعی اس کو یہ اینیمل پلانٹ کا جو صحافی ہے تو اس نے کیا چال چلی ہے، اس نے پہلے ملاقات کی فیلڈ مارشل صاحب سے برسلز میں۔ بہرحال ان کے ٹکٹ مفت ہوتے ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی، کیونکہ جب آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں نا پھر آپ کو تکلیف آتی ہیں۔ یہ تو درباری ہیں، یعنی انہوں نے تو واہ واہ کرنی ہے۔ یعنی احمد شاہ رنگیلا آپ کو بتایا کہ وہ دربار میں آ کر کپڑے اتار کے وہ پیشاب شروع کر دیتا تھا اور درباری کیا کہتے تھے؟ واہ 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 واہ، کیا حقہ ہے، کیا حقہ ہے، واہ 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 واہ، درباری کہتے تھے۔
یہ سہیل وڑائے تھے نا، کوئی ختم ہو گئے ہیں؟ یہی سہیل وڑائے تھے جو احمد شاہ رنگیلا کو کہتا تھا کہ کیا حگ ہے اور کیا زبردست کلر ہے، کلر سکیم کیا ہے ہگڑ کی، یہی کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ریلیونٹ ہونے کے لیے عمران خان کے نام کالم اور سزائے موت کی دھمکیاں پورے ملک میں سہیل وڑائے چور ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری دفعہ دال مانگتا ہے تو اس کو ڈوئی پڑتی ہے آگے سے کہ نکل جا کر وہ ادھر میک ملک کے گھر میں جا کے کھانا کھا، اور قندیل بلوچ کی جو ہے نا وہ تالاب کی لہریں گن، اور جا کر واش روم چیک کر، بقول فضا علی کہ یہ واش روم بھی دیکھتا ہے، جس طرح احمد شاہ رنگیلے کا آپ کو بتایا۔ بہرحال متی اللہ جان نے اس کو ڈیزل والا کالا دھواں مارتا 70 سالہ جو ہے نا انجن اور وڑائی تیارہ قرار دیا ہے، اور زبردست تمانچہ مارا ہے متی اللہ جان نے، کیونکہ متی اللہ جان لوگوں سے ہزار اختلاف سے ہی وہ سختیاں برداشت کرتے ہیں، وہ سختیاں سہتے ہیں۔ صحابی کا یہی کام ہوتا ہے۔ آپ عمران ریاض کو دیکھیں، آپ صابر شاکر کو دیکھیں، آپ محیط پیر زادہ کو دیکھیں، آپ وقار ملک کو دیکھیں، یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ یہ ملک ریاض کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور یہ خوش آمدیں کرنے والے، پوری دنیا کا سفر کبھی کہاں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کہاں، پتہ نہیں یہ ادھر جاتا ہے تو برسل والے کہاں جاتے ہیں۔ بہرحال یہ متی اللہ جان نے جو ہے وہ کہا ہے۔ جوید چودھری یعنی جب آپ کا مخالف گواہی دینا آپ کے حق میں تو پھر لطف آتا ہے، تعریف وہ جو دشمن کرے۔ یہ جو جیدہ چنگڑ ہے، یہ جاوید چودھری، یہ عمران خان کا سخت مخالف ہے، لیکن اس نے تھیوری پیش کی ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ 7% لوگ وہ بلو ڈاٹڈ ہوتے ہیں، بلو ڈاٹڈ، اور پھر بلو ڈاٹڈ کی اس نے تعریف کی ہے کہ یہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں، یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، یہ غیر معمولی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ لوگ 7% ہوتے ہیں، اور عمران خان بلو ڈاٹڈ ہیں۔ عمران خان کو کہا گیا کہ یہ ورلڈ کپ نہیں جیتیں گے، ہر کوئی، واقعی جتنی کمزور ٹیم تھی، میں بھی کرکٹ دیکھتا تھا اس وقت، ہم بھی جوان تھے اور بڑا شوق تھا، ہم کہتے تھے کدھر یہ ٹیم جو ہے نا وہ ورلڈ کپ جیتے گی، جیت گئی۔ پھر خان نے کہا کہ جی شوکت خانم، ہر کوئی کہتا تھا کدھر جی اتنا بڑا پروجیکٹ، یہ جاوید چودھری کہہ رہے ہیں، شوکت خانم بن گیا۔ پھر سیاست میں تو کامیاب نہیں ہوگا جی، منہ پھٹ ہے، کامیاب ہو گیا۔ ہم جی پرویز رشید نے کہا تھا کہ ہم جو شیروانی ہوتی ہے اس کا ٹوٹا ہوا بٹن بھی نہیں دیں گے وزیر اعظم کا، وزیر اعظم بن گیا۔ اس کے بعد یہ نشہ کرتا ہے، آئس لیتا ہے اور کوکین لیتا ہے۔ یہ تقریباً 1 ہفتہ فوج کو رپورٹ ملی کہ اس کو تنگ جگہ پہ رکھا جائے تو 2 دن میں رونے لگ جائے گا، وہ 700 دن پلس ہو گئے ہیں، وہ تو کریز پہ موجود ہے۔ یہ جاوید چودھری کا تجزیہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں 7% ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں پہ AK خان کے ساتھ جو سلوک ہوا، یہاں پہ قائد اعظم کے ساتھ سب سے پہلے جو سلوک ہوا، لیاقت علی خان کے ساتھ جو ہوا، AK خان کے ساتھ اور فاطمہ جناح کے ساتھ، ایک آپ نام لیتے جائیں ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے، کیونکہ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ وہ عامر خان نے کہا تھا ایک فلم میں کہ مجھے اچھی فلمیں بالکل اچھی نہیں لگتی، تو یہ ہم نے ہیروز کے ساتھ یہی کیا ہے۔ وہ بہرحال 700 پلس دن سے وہ کریز پر موجود ہے، کوئی جائے جس نے معافی منگوانی ہے یا معافی مانگنی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری قوم ایک دفعہ یقین کریں، کوئی یوم معافی رکھ دے اور جنرلوں سے معافی مانگ لے کہ ہمارے ساتھ آپ نے بہت کر دی ہے 78 سال میں، اب آپ بیرکوں میں چلے جائیں، مہربانی کریں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، 25 کروڑ آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اب واپس چلے جائیں اور ہمارے حال پر رحم کریں۔ 8 فروری جو ہے نا وہ 2024 رزلٹ آ گیا، یہ اب گواہیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اعزاز سید آپ جانتے ہیں جیو کے اور جنگ کے جو ہے نا وہ صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رزلٹ جب آنا شروع ہو گئے، رات کو تقریباً 11 بج گئے، 180 سیٹوں پہ PTI آگے تھی، تو سعد رفیق اور رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کو کہا کہ جی آپ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، بالکل ہماری تباہی نکل گئی ہے، اب آپ عمران خان اور PTI کو حکومت دیں، ان کو حکومت کرنے دیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ نواز شریف نے کہا نہیں، ہم بے شرمی کا حلوہ کھائیں گے، میری جو ہے نا وہ جو سپتری ہے، میری جو کڑی ہے وہ 11 لاکھ بیگ والی، وہ کہتی ہے کہ میں نے مکھیہ منتری بننا ہے، میں کونسلر تو ہار تو گئی ہوں میں شرافت سے، ہار کے میں نے مکھیہ منتری ریکارڈ قائم کرنا ہے۔
اور میرے جو ہے نا بھائی نے لیلے نے وہ وزیر اعظم بننا ہے. ادھر نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ نہیں جی ہم نے بشرمی کا حلوہ کھانا ہے. نواز شریف کو بتایا گیا کہ ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق 80,000 لیڈ سے آپ کو یاسمین راشد نے ہرایا ہے, لیکن وہ کمی آدمی ہے, وہ ڈیلر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہرایا کوئی بات نہیں ہے, میں پھر بھی تنخواہیں لوں گا, ہم حکومت بنائیں گے, نون لیگ بنائیں گی, معاہدہ پہلے تھا. ادھر دوسری طرف GHQ میں تمام جو ہے نا وہ قیادت نے, فوجی قیادت نے جنرل صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا, 9 مئی بھی ہو گیا, کمپین بھی ہو گئی, کاغذات مسترد, کاغذات پھاڑے گئے اور پولنگ ایجنٹ اٹھائے گئے, فلیکس نہیں لگانے دیے گئے, لیکن الیکشن ہم الحمدللہ 2/3 اکثریت سے ہار گئے ہیں. عوام نے ہمارا بیانیہ مسترد کر دیا ہے, 9 مئی والا ڈرامہ مسترد کر دیا ہے. اب PTI کو حکومت بنانے دیں. ادھر نواز شریف اور ادھر بقول صابر شاکر جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اسکندر سلطان راجہ کو بلواؤ. اسکندر سلطان راجہ کو آدھی رات کو بلوایا گیا بغیر پروٹوکول کے. اسکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن چھوڑ کے چلا گیا. اسے کہا گیا کہ جو کرنا ہے, پینٹ اتارنی ہے, چڈی اتارنی ہے, بنین اتارنی ہے, ننگا ناچنا ہے, لائیو ناچنا ہے, بیٹھ کے ناچنا ہے, نرگس کی طرح ناچنا ہے, ہم نے یہ الیکشن جیتنا ہے. پھر اسکندر سلطان راجہ آپ کو پتہ ہے جو فارغ دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. انہوں نے فارم 47 لیے, 47 بنائے اور صبح ان کو دینے شروع کر دیے. یہ اعزاز سید اور صابر شاکر کی رپورٹ ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ الیکشن کس نے چوری کیا. اس کے بعد متی اللہ جان کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیزل والا انجن ہے, یہ جو دھواں مارنے والا انجن ہے, یہ وڑائٹ تیارہ, اس نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جنرل صاحب سے جب ملاقات ہوئی, موت کی دھمکیاں, بھٹو بنا دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, الٹا لٹکا دیا جائے گا, یہ کیوں نہیں پوچھا کہ سر بلہ کس نے چھینا, سر یہ 8 فروری آپ کو بتایا یہ کس نے, یہ کیوں نہیں پوچھا. اور یہ کیوں نہیں پوچھا کہ سر جی آپ کے حلف میں جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں کون سے الفاظ ہوتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بادشاہ بن رہا ہوں, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر خلیفۃ المسلمین بن رہا ہوں, یا امیر المومنین بن رہا ہوں, یا ایک 22ویں گریڈ کا سرکاری افسر بن رہا ہوں, انچارج بن رہا ہوں فوج کا, جس طرح ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے, جس طرح ایک کالج کا عزت مآب پرنسپل ہوتا ہے, اس طرح جس طرح ایک ہسپتال کا MS ہوتا ہے, اسی طرح کہ یہ الفاظ ہوتے ہیں. یعنی حلف میں الفاظ خلیفہ کے ہوتے ہیں, الفاظ بادشاہ کے ہوتے ہیں, محمد بن سلمان کے ہوتے ہیں, یا سرکاری ملازم کے ہوتے ہیں. یہ بات کیوں نہیں پوچھی سہیل وڑائچ نے, کیونکہ حلف اٹھانے کے بعد وہ فوراً یہ بن جاتے ہیں کہ ہم اب آ گئے ہیں, اب 10 سالہ منصوبہ, 5 سالہ منصوبہ, اور جو ہے نا وہ 15 سالہ منصوبہ, معیشت, امن و امان, کھیل, چیئرمین کرکٹ بورڈ, پورا ملک جڑا ہے جو لیرو لیر کر دیونا ہے. اور لیلو لیل کرن تو بعد کوئی کہتا ہے ضیاء کا جبڑا ملا تھا, کوئی کہتا ہے ضیاء کا بازو ملا تھا, کوئی کہتا ہے اینک ملی تھی, کھلی ولی کار کے چلو جی پھر آئیں. وہ ایک دفعہ پرویز رشید نے کہا تھا 1000 اختلاف اپنی جگہ, اور جو ہے نا کہ جی ملک کا بیڑا غرق کریں جرنیل اور بنائے نواز شریف. حالانکہ نواز شریف نے کبھی نہیں بنایا, بالکل یہ تو وہ خوشامد میں کہہ رہا تھا نا, لیکن پہلا فکر اس نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ کھلی ولی کر کے گئے. بہرحال ان کے حلف میں یہ پوچھنا تھا کہ وہ سرکاری ملازمت کا حلف ہوتا ہے یا بادشاہ کو ہوتا ہے یا خلیفہ کو ہوتا ہے. اب ایک اور کالم جو ہے نا اس دھواں مارنے والے انجن نے لکھ دیا ہے. اس سے پہلے فیصل واڈا کیا کہتا ہے TV پہ بیٹھ کے, ان کرپٹ کو, ان بغیرتوں کو, یہ جو سیاستدان بنے پھرتے ہیں, حالانکہ یہ تو بڑے وزادار ہوتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ڈیرے ہوتے ہیں, ان کے ڈیرے پہ چائے کھانا چلتا ہے. فیصل واڈا جس کا نہ تنبی, نہ ناڑا, نہ ماں, نہ پیو, نہ کوئی شجرہ نسب کہ کون ہے, یہ کتھوں آیا ہے, اس کو کس نے ووٹ دیے ہیں. تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ سب پہ رگڑا لگے گا, منافقوں سب کو رگڑا لگے گا. یہ جو بیٹھا ہے ان کو کہہ رہا ہے. اور یہ کتنے 2 نمبر ہیں, یہ دبک کے بیٹھے ہیں, دبک کے بیٹھے ہیں یہ, کیونکہ کمپرومائزڈ ہیں. حلوہ, مانڈا, دمڑی, مال, پتہ ہے ان کو. فیصل واڈا کہہ رہا ہے. اور سہیل وڑائچ ان کو کیا کہہ رہا ہے, دنیا جہان کے نااہل, آج کے کالم میں دنیا جہان کے نکمے,
दुनिया जहान के अनपढ़, इनको किसी चीज़ का नहीं पता, ये 4-4 महीने नहाते नहीं हैं, ये मैं कह रहा हूँ। 4-4 महीने इनके खतने नहीं हुए, ये भी मैं कह रहा हूँ, सुहेल वड़ाइच ने नहीं लिखा। सुहेल वड़ाइच ने इनको करप्ट, नाअहल, बददयानत, ये सारा कुछ करार दिया है। ये मुल्क संभाल ही नहीं सकते। अब ये सारे इकट्ठे हो जाएं, अगर गैरत हो, सारे इकट्ठे हो जाएं कि लगाएं मार्शल लॉ, लगाएं, मुल्क फौज को दे दें कि चलाओ, फिर देखते ना किस तरह चलता है मुल्क। लेकिन उनकी भी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, वो भी चपड़ासी बना हुआ है, जिसकी माल गाड़ी के गार्ड जैसी शक्ल है शहबाज शरीफ की, वो भी उसके नीचे लगा हुआ है उनके, कि जी दुनिया में अक्सरियत और अस्करियत ऐसी ऐसी थ्योरियां छोड़ रहा है जो दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती, सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, यहीं पाई जाती हैं। कि जी वो सिविलियन हुकूमत या इन ब्लडी सिविलियंस की जब हुकूमतें गिराई गई, जब मार्शल लॉ आया तो लोगों ने मिठाई बांटी। भाई लोगों ने मिठाई बांटी होगी, इमरान खान पे तो मिठाई नहीं बांटी लोगों ने, उसकी हुकूमत क्यों गिराई? इमरान खान के तो अगले दिन इतने लोग रोडों पे आ गए कि इमरान खान को खुद यकीन नहीं आया। लेकिन फर्क है ब्लडी सिविलियंस और वो जो यूनिफॉर्म पहन लेता है, जो एक चक्कर लगाता है काकूल एकेडमी का, उस पे इल्हाम भी होता है, उस पे वजदान भी होता है, उस पे सहीफे भी उतरते हैं और उसको हर चीज़ का पता होता है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।